अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। तकलीफ के मारे अलीना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था। आरेज उस वक्त उसके बेहद नज़दीक खड़ा था। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का ही फासला था। मुझे दर्द हो रहा है, अलीना ने लरसते हुए लहजे में कहा। अपनी गिरफ्त को कमज़ोर करने की बजाय आरेज ने अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर दी थी। अब तो अलीना के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। एक तो वो जलाद के चुंगल में थे और दूसरा हवेली में भी कोई भी नहीं था कि वो किसी को मदद के लिए पुकारते। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें क्या कह कर मुखातिब करूं। तुम तो औरत कहलाने की भी काबिल नहीं हो। वो हल्का सा उसके चेहरे पर झुकता फिर से जहर उगलने लगा था। आपको कोई हक नहीं बनता क्या मेरे किरदार पर फजूल बात करें। अपनी ज़बान संभालो लड़की। मत भूलो कि तुम हमारे रहमो करम पर हो। अगर आज मैं तुम्हें धक्के देकर इस हवेली से बाहर निकालूं तो तुम्हें कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अलीना ने अपने लब मजबूती से भींच लिए थे। उस शख्स से बहस का कोई फ़ायदा नहीं था। उसकी बेहतरी इसी में थी कि वो खामोश रहती। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा तुम मुझे इस इंसान के साथ नज़र आए तो इन्हें तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें घर पर बिठा दूंगा। वकील बनने का ख्वाब भूल जाना। ये कहकर उसने बेदर्दी से अलीना को पीछे की तरफ धक्का दिया था। वो ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी, जबकि वो दुश्मन जान तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। अलीना ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हवेली के सब लोगों से आरेज बहुत ही फ्रेंडली और प्यार से बात करता था, लेकिन अलीना से बात करते वक्त उसके माथे पर बल पड़ जाते थे और उसका लहजा भी गसीला हो जाता था। ये बात अलीना ने शिद्दत से नोट की थी और वो आज तक उसकी वजह समझ नहीं पाई थी। मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जैसे चाहे अपनी लाइफ जीऊँ। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती तो आपको भी कोई हक नहीं है कि आप मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करें। महलक के बल चीखी थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो तो कब का घर से जा चुका था। अब अलीना साहिबा हवेली में बिल्कुल अकेली थी। बाकी सब लोग उसके कज़न के बर्थडे पार्टी पर गए हुए थे। दादी जान ने अलीना को अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर वो आरएस की वजह से रुक गई थी। उसे लग रहा था कि आरएस भी साथ जाएगा। जैसे ही वो किचन में अपने लिए मैक्रोनीज बनाकर फ्री हुई, पलट कर देखा तो वो किचन के दरवाजे में ही खड़ा था। उसे अपने कमरे में आने का हुक्म देकर वो वहाँ से चला गया। अलीना को अंदाज़ा था कि वो फरहाद की वजह से उसको जलील करेगा, लेकिन वो उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ाएगा इस बारे में अलीना ने कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। फरहाद अलीना का क्लास फेलो होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी था। आज वो उसी के साथ केएफसी में बैठी अपनी ज़िंदगी के मसलों के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि फरहाद उसे हमेशा अच्छा मशवरा देता था कि उस जलाद ने उसे देख लिया। रात के वक्त अलीना ने खाना भी नहीं खाया था और ना ही हवेली में किसी को फिक्र थी। ताई जान तो अलीना से हद से ज़्यादा नफरत करती थी। वो तो उसे जान का वबाल कहती थी और अपने बेटे आरेस को भी शय देती थी। अलीना कोशिश करती थी कि उसका उन दोनों से कम ही सामना हो, क्योंकि जब भी ताई जान उसे कुछ कहती थी अलीना का मूड बुरी तरह से ऑफ हो जाता था। अगली सुबह सोकर उठे तो वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहा था। उसे देखकर अलीना का हलक तक करवा हो गया। लगता है कि तुम तहजीब भूल चुकी हो। वो सलाम किए बगैर ही नाश्ते की टेबल पर बैठ गई थी और मैनर्स भी। ताईजान ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। अलीना पहले तो समझ नहीं पाई कि वो माँ बेटा किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसे याद आया कि उसने वहाँ पर बैठे हुए अजीम शख्सियात को सलाम नहीं किया था और इसी वजह से ही वो लोग उसे बातें सुना रहे थे। आई एम सॉरी, उसने एक नज़र दादी पर डालते हुए कहा। तुम्हारे रिजल्ट का क्या बना? ताया जान ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए दोस्ताना अंदाज में अलीना से सवाल किया। वो कुछ कहती ही कि आरेस फिर से उसकी बात काट कर बोल पड़ा। क्या बनना था? हमेशा की तरह इस बार भी उसने हमारी नाक काट दी है। हर सब्जेक्ट में बी और सी ग्रेड लिया है उसने। पास तो हो गई हो ना बेटा।
تایا کو صرف ایک ہی چیز اس سے کانسیپٹ تھا، جب تایا جان، علینا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ بس پھر کیا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ ریلیکس ہو گئے تھے۔ علینا نے ڈرتے ڈرتے ایک نکاح سامنے کھڑے اس ظالم شخص پر ڈالی جو اس وقت اسے انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، اب مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ جی، ایسے کزنس بھی کسی کو نہ ملے۔ اس نے تو میری زندگی ہی عذاب بنا دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی، لیکن اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ آریز نے اس نے ساری باتیں اپنے گنہگار کانوں سے سنی تھی۔ اٹھو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ علینا کے میسی حلیے پر اس نے ایک نظر ڈالتے ہوئے حکم دیا۔ کہاں پہ جانا ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ آریز کے لہجے میں صدا کی بیزاریت تھی۔ تائی جان بھی پہلو بدل کے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ علینا کی خوبصورتی سے خائف رہتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو علینا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے آریز کو اپنے قابو میں کر لے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کان بھی بھرتی رہتی تھی، اور آریز کو تو ویسے بھی بچپن سے ہی اس سے کھاٹ تھی۔ تو ہمارے پاس 5 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ میں نے تو ابھی ناشتہ نہیں کیا۔ میں پارکنگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ 5 منٹ کا مطلب ہوتا ہے 300 سیکنڈ۔ اگر ٹائم پر نہ پہنچیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ سن کر وہ بری طرح سے بکھلا گئی اور بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی کزن مذاق اڑانے لگی۔ یار تم اتنا زیادہ کیوں ڈر رہی ہو؟ اور بھائی کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ وہ اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، بس تمہیں تھوڑا سا تنگ کر رہے ہیں۔ تم ریلیکس ہو کر تیار ہو کر نیچے چلی جاؤ، تب تک میں بھی اپنی تیاری مکمل کر لیتی ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی میں وہ مجھے ڈانٹیں گی نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈانٹ لیں۔ تم خود ہی سوچو، زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے انہیں کچھ زیادہ ہی اپنے ذہن پر سوار کر لی ہے۔ پہلے میں اچھے طریقے سے تیار لوں گی، اس کے بعد ناشتہ کر کے ہی جاؤں گی۔ ویسے بھی میں نے کون سا ان کی منتیں کی تھیں کہ مجھے چھوڑ کر آئیں؟ ڈرائیور موجود ہے، اگر انہوں نے کوئی ہنگامہ کیا تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ علینا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہے یا پھر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ ٹھمک ٹھمک کرتی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئی۔ پارکنگ ایریا میں جرات کی گاڑی کو کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھی اور ناشتہ کرنے لگے۔ دادی جان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے دادی کے اشارے کو بھی اگنور کر دیا تھا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ 10 منٹ یہاں پر لگانے کے بعد جب وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو وہ لاک تھا۔ اسی وقت ہی شیشہ نیچے ہوئے تھے۔ پیدل چلنا سٹارٹ کرو۔ مگر پیدل راستہ تو 40 منٹ ہے، اس نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کہا تھا۔ پیدل چلنے سے تو اسے بچپن سے ہی موت پڑتی تھی۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ 2 گھنٹے کا ہے؟ جواب میں آریز نے اس پر طنز کیا تھا۔ علینا کو اپنے کزن پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ریلیکس ہو گئی تھی، اور جب وہی کزن علینا کے سامنے آریز کی گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تو علینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب تو اس کی کزن نے اپنی زبان کو بھی سی لیا تھا۔ اس نے آریز کو یہ تک نہ کہا کہ میں نے ہی علینا کو آرام سے تیار ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تو اب آریز کے ساتھ مل کر اسے ڈانٹ رہی تھی اور اس کی لاپرواہی پر اسے باتیں سنا رہی تھی۔ بے بسی کے مارے علینا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ یہاں پر اس کی ہر کزن ہی اپنے نمبر بنانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ استعمال علینا صاحبہ کا ہی ہوتا تھا۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کو نیچا دکھا کر آریز میاں کو خوش کر سکے۔ نہ جانے آریز کو بھی اس سے ایسی کون سی کھاٹ تھی۔ علینا کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ اس کی کزن کا کالج میں پہلا آتا تھا، وہ بھی اپنے کالج میں داخل ہو چکی تھی، لیکن علینا ابھی تک پیدل چل رہی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے سر اٹھا کر یہ بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا کہ یونیورسٹی آ چکی ہے۔ وہ یونیورسٹی سے بھی آگے نکل آئی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہیں پیدل چلنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، آریز نے دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا،
الینا اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اسے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر جب سر اٹھا کر دیکھا تو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا سرکاری یونیورسٹی تھی اور بہت بری تھی۔ وہ ابھی یونیورسٹی کے لاسٹ والے کونے کے قریب کھڑی تھی۔ فوراً سے پلٹی اور بھاگنا شروع کر دیا کیونکہ اس کے سب سے خڑوس سر کی اسٹارٹ کلاس ہونے والی تھی۔ اس دوران بھی وہ مسلسل اس ظالم انسان کو گالیاں دے رہی تھی اور دل ہی دل میں اس کو بددعاؤں سے نواز رہی تھی۔ لیکن آرے صاحب کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ یو ٹرن لے کر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ الینا کا پورا دن ہی سپائل ہو گیا تھا۔ ایک تو قلبی ٹینشن کی وجہ سے وہ پریزنٹیشن کی تیاری نہیں کر پائی تھی۔ سر نے اس کو اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، بلکہ اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اصل رونا تو اسے تب آیا جب اس نے آریس کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر اپنا انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ اب کیا مجھے واپسی پر بھی پیدل جانا ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے جلدی سے اپنی گردن جھکا لی تھی اور یوں ظاہر کرنے لگی تھی جیسے اس نے آریس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بس اسٹاپ تھا۔ پیدل جانے سے اچھا تھا کہ وہ بس کے ذریعے گھر چلی جاتی۔ آریس نے جب اسے سر نیچے کیے دائیں جانب جاتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے اونچی آواز میں الینا کو پکارا۔ الینا کی بجائے سب لوگوں نے ہی اس کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ الینا نے اس کی آواز بھی سنی تھی مگر وہ انجان بن گئی تھی۔ یوں ظاہر کرنے لگی تھی جیسے اس کا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آج سے پہلے آریس نے کبھی بھی کس کا پیچھا نہیں کیا تھا اور اب وہ سب سے ناپسندیدہ عورت کا پیچھا کر رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس نے الینا کے بازو زور سے پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف موڑا۔ میں تمہیں کب سے پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہا ہوں۔ آپ یہاں پر؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے! کیا کبھی کان صاف نہیں کیے جو تمہیں میری 1000 آوازیں سنائی نہیں دی؟ مجھے سچ میں پتہ ہی نہیں چلا آپ یہاں پر ہیں۔ اس نے پھر سے معصومیت سے انجان بنتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جلدی سے چلو، گھر واپس جانا ہے، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی زبان پھسلی تھی۔ جس انداز میں آریز نے اس کو گھورا تھا وہ سر جھکا کر اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگی تھی۔ اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 منٹ کے بعد اس کی آواز پھر سے گونجی تھی۔ میں سمجھی نہیں، تمہیں صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے رہا ہوں، ورنہ مجھے تمہاری ذات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، الینا نے سادگی سے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر آریس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا اور الینا کی خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے اور اپنی مٹھی بھی زور سے بند کر دی تھی۔ تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو۔ خیر، یہی بہتر ہے کہ تمہیں حقیقت کا علم ہے، بعد میں تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ میں سمجھی نہیں، تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جب الینا نے سنا کہ محترم نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے تو جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ لڑکیوں کی خوبصورت پرفیوم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا مجھ سے پہلے یہاں پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی؟ ہاں، وہ کون تھی؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی نا؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو وہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر تمہاری زبان کنٹرول نہ ہوئی تو میں پھر سے تمہیں گاڑی سے نکال دوں گا۔ الینا نے اب کی بار اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ آریز نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنا سر نفی میں جھٹک دیا۔ لبوں پر انگلی رکھے معصوم بچوں کی طرح وہ خود کو خاموش کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں، میری ایک گرل فرینڈ ہے اور میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ بالآخر آریز نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔
نہ جانے کیوں علینا کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی اور اسے تھوڑا سا برا بھی لگا تھا۔ کیا وہ بہت پیاری ہے؟ علینا کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ یہ میں نہیں جانتا، مجھے بس وہ پیاری لگتی ہے، مجھے میرے دل کے بہت نزدیک معلوم ہوتی ہے، وہ میرے لیے خاص ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آنسوؤں کا ایک گولا علینا کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اسے رونا کیوں آ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی بات جانتی تھی کہ آریز اس سے نفرت کرتا ہے۔ اب اگر وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا یا کسی اور کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا تو علینا کے دل کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ اس کے لب ہولے سے پھر پر آئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے سنا نہیں۔ آریز نے ہلکے سے اس کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ اچھا خاصا اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ آریز کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے مگر پھر خاموش ہو گیا۔ باقی کا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا تھا۔ جیسے گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس لڑکی میں تو واقعی میں مینرز نہیں ہے، آریز نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کمرے میں جا کر علینا نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے تھے۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شاید میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مجھ جیسی لڑکیاں محبت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج کی پوری رات اس کے اسی بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ نیا سیمسٹر سٹارٹ ہوا تھا اور ہر ٹیچر کی طرح سے ہی پروجیکٹ مل رہا تھا۔ اچانک ہی ان کے آئی آر کے پروفیسر ملیشیا چلے گئے۔ اب ان کی جگہ ایک نئی پروفیسر کی ضرورت تھی۔ علینا نے تو شکر ادا کیا تھا کہ اس پروفیسر سے جان چھٹی ہے کیونکہ بہت سخت تھا، بڑی عمر کا بھی تھا، اس وجہ سے بچوں کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی 1 منٹ کے لیے بھی لیٹ ہو جاتا تو اسے کلاس میں انٹر ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جو رات کو سوچ کر سوئی تھی کہ آج چھٹی ہوگی، صبح جو دوست کی کال پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھٹی کے دن تو چین سے سونے دو، اور ایک کونے سے چھٹی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نہیں پروفیسر صاحب آ رہے ہیں۔ یار میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ینگ اور ہینڈسم ہے۔ قسم سے میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اس سے ملنے کے لیے، تو بھی جلدی سے گھر سے نکل۔ اس کی دوست نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ہائے میرے اللہ، اب کون سا نیا پروفیسر آ رہا ہے؟ علینا کو تو اپنی چھٹی ختم ہو جانے کا دکھ تھا، ورنہ وہ پروفیسر کتنا ہینڈسم تھا اور کتنا جوان تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس دن آریز بھی جلدی نکل گیا تھا۔ صرف 3 دن ہی اس نے علینا کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی تھی کیونکہ ان دنوں ڈرائیور گاؤں گیا ہوا تھا اور دادی جان نے اپنے پوتے سے خاص ریکویسٹ کی تھی۔ 3 دنوں کے بعد وہ اسے واپس اس کی اوقات میں لے آیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ علینا اپنے کزن وجنان کے سامنے کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ نہ، مجھے معاف رکھو، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارا کون سا کام ہے، ضرور تمہیں شہناز کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہوگا۔ چپ کر جاؤ، کیوں مجھے مار پروانے کا ارادہ ہے؟ اگر تم مجھے چھوڑنے کے لیے نہ گئے تو میں چیخ چیخ کر سب کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی، میں تمہارا گلا دبا دوں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر سچائی کا بول بالا کرنے کے لیے مجھے موت کو بھی گلے لگانا پڑا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے جذبات سے جو لہجے میں کہا تھا، اگر تم مرد ہوتے تو جیسا تمہارا جذبہ تھا، قسم سے آرمی والوں کو پتہ چلتا ہو تو وہ تمہیں بارڈر پر بھیج دیتے، اس کے بعد ہمارا فائدہ ہو جاتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، جلدی سے چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ پروفیسر کے ساتھ ہی اسٹیج پر کھڑے تھے،
لڑکیاں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھیں جبکہ لڑکوں نے اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے تھے۔ وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے ہی لگی تھی۔ فرحات نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپکے سے اپنی سیٹ کی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ سب کچھ آریز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مس، کیا آپ ان سب سے الگ ہیں؟ علینا نے اگنور کیا۔ مس علینا صاحبہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بچوں نے حیرت سے اپنے نئے پروفیسر کو دیکھا جسے ان کی کلاس کی سب سے شرارتی لڑکی کا نام پتہ تھا۔ کہیں یہ پروفیسر اس کا بوائے فرینڈ تو نہیں ہے؟ کلاس میں ایک لڑکی کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ پروفیسر نے اس کو بھی ناگواری سے دیکھا۔ وہ لڑکی سر پٹا کر نیچے اپنی جوتوں کو گھورنے لگی جبکہ علینا کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا تھا۔ آپ یہاں پر آ کر کھڑی ہو جائیں۔ پروفیسر نے اسے باقی بچوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ سر اصل میں ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے مسٹر فرحات، مس علینا کے پاس بھی ایک عدد زبان موجود ہے اور وہ اپنا ایکسکیوز خود دے سکتی ہیں۔ آپ کو ان کے وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس کام کے لیے یونیورسٹی آتے ہیں مہربانی کر کے اسی کام کی طرف توجہ دیں، اور جہاں تک بات کرنے کا سوال ہے تو آپ کو بھی بولنے کا موقع ملے گا۔ اپنے ان الفاظ کو سنبھال کر رکھیے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ فرحات کا چہرہ شدت غم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ علینا صاحبہ اسٹیج پر جا کر بچوں کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ باقی سب کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی کیونکہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ اب علینا اکیلی وہاں پر کھڑی تھی اور پروفیسر صاحب باقی سب کو لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے۔ علینا میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر کسی ایک کو نظر بھی دیکھ سکتی۔ اگر کوئی اور پروفیسر ہوتا تو اسے معافی بھی مانگ لیتی، لیکن یہاں پر تو اس کا سب سے بڑا دشمن موجود تھا جسے وہ منہ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی۔ معافی مانگنا تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ لیکچر ڈیلیور کرنے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی فرحاد علینا کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اسے دیکھ کر علینا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، ساری کلاس کے سامنے میرا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ باقی سب کو اس نے بیٹھنے کی اجازت دے دی لیکن مجھے؟ یار تم کیوں اس پاگل سائیکو انسان کی باتوں کو اپنے سر پر سوار کریں؟ بس دفع کرو۔ تم تو جانتے ہو بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن بہت جلد تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا، فرحاد نے اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا تھا۔ آریز جو کہ اپنا موبائل لینے کے لیے کلاس روم میں داخل ہو رہا تھا، فرحاد کے رویے کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ علینا، اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی، بلیک بورڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر آریز کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا موبائل اٹھا کر دو۔ اب کی بار اس کا لہجہ کافی نرم تھا۔ علینا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا موبائل اٹھایا جو کہ چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی حالت مزید خیر ہونے لگی تھی جبکہ آریز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ فرحاد نے جلدی سے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور 5,000 کے کئی نوٹ اس موبائل کے ساتھ آریز کی طرف بڑھا دیے۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آریز نے اپنا موبائل لیا تھا جبکہ پیسے زمین پر گر گئے تھے، پھر سے سب خراب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ فرحاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ آریز نے ان دونوں کو ایک ساتھ پھر سے دیکھ لیا ہے، پھر سے اس کی شامت آ جائے گی۔ اس کا تو آج گھر واپس جانے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کلاس روم سے نکلنے کے بعد وہ فرحاد سے نظر بچا کر لائبریری میں چلی گئی تھی۔ فرحاد اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پر آ گیا تھا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم اس انسان سے ڈر رہی ہو؟ نہیں، میں اس انسان سے کیوں ڈروں گی؟ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ فرحاد چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی محبت کا اعتراف کر لے لیکن ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا تھا۔
وہ ایک مناسب ٹائم کا انتظار کر رہا تھا، اور ویسے بھی ابھی ان کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو کافی ٹائم تھا، تو اسے ہر فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ علینا چاہ کر بھی اس کو نہیں دھتکار پائی تھی، اور پھر سے اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر کے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف عارض جلے پیر کی بلی بنا اسٹاف روم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیا ہوئی علینا کو ہاتھ لگانے کی۔ وہ منظر کسی فلم کی طرح بار بار اس کی نظروں کے سامنے ریپیٹ ہو رہا تھا۔ جب فرحاد نے علینا کے بال بگاڑے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ اس لڑکی کا دماغ تو اب میں ٹھکانے پر واپس لاؤں گا۔ اگر میں نے اسے سبق نہ سکھایا تو میرا نام بھی عارض نہیں ہے۔ واپسی پر وہ اسی کے ساتھ ہی گھر واپس آئی تھی۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ آج گاڑی میں لڑکی کی پرفیوم کی خوشبو نہیں تھی۔ غیر ارادی طور پر علینا کا موڈ بھی کافی اچھا ہو گیا تھا۔ فرحاد صرف میرا دوست ہے، میرے پاس آپ کی طرح پارٹنر نہیں ہے۔ یہ سن کر عارض نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ علینا بھی ریلیکس ہو کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اگر یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کو صفائیاں پیش کرنے کی؟ باہر میں جائے میری طرف سے، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ واپسی پر وہ دونوں حویلی نہیں گئے تھے بلکہ پپو جان کے گھر گئے تھے۔ ان کے بیٹے کی دعائیں خیر تھی، اور علینا کو ابھی پتہ چل رہا تھا نہ تو وہ گھر والوں میں بیٹھتی تھی اور نہ ہی کبھی گھر والوں نے اسے اتنا ضروری سمجھا تھا کہ اسے اس طرح کی انفارمیشن دیتے۔ اس کی کزنیں تو اپنی ہی دنیا میں گم رہتی تھیں۔ ان کی اپنی ایک الگ سے ہی لائف تھی جس میں وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ بہت ہی چالاک تھی، معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں علینا بے وقوف تھی۔ ہر باری وہ غلطی سے اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیتی تھی اور پھر ہاتھ ملتی رہ جاتی تھی۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ ہال کے اندر داخل ہوئے تو بہت سے لوگوں کی نظریں ان پر اٹھی تھیں۔ کافی لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے ستائش تھی، پسندیدگی تھی، اور کچھ حسد بھری نگاہوں سے ان کو گھور رہے تھے۔ علینا کو تو وہاں پر موجود کسی بھی شخصیت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو اپنی دادی جان کو تلاش کر رہی تھی جو اسے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنی کزنوں سے بھی ملاقات نہیں کی تھی، جبکہ عارض اس کے صوفے کے سامنے والی ٹیبل پر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں علینا پر ہی مرکوز تھیں۔ یہ تمہاری پوتی ہے؟ دادی کی ایک دوست نے ان سے علینا کی بابت سوال کیا تو دادی نے مسکراتے ہوئے علینا کو اپنے گلے سے لگا کر اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے۔ کیا کرتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ دادی کو ڈیٹیل دیتی، تائی جان بول پڑی۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ نازیہ بیٹا، ذرا ادھر آنا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو پکارا۔ علینا سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ عورت بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ نازیہ سے ایک دو سوال کرنے کے بعد وہ پھر سے علینا کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے اب علینا کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اس کے سامنے اپنے پوتے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابیں ملائے جا رہی تھیں۔ دادی نے جب ان کی انٹینشن فیل کی تو جلدی سے بول پڑی۔ میری پوتی کی منگنی ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو علینا کے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ وہ عورت بھی یکدم ہی چپ کر گئی تھی۔ اب اسے نازیہ والا آپشن بہتر لگ رہا تھا۔ تائی جان نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ اماں جان، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے فی الحال کسی کو بھی نہیں بتایا۔ لڑکا کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تائی پر تجسس لہجے میں بولی تھی۔ انگلینڈ میں ہوتا ہے، اپنا بزنس ہے، سیاست میں بھی کافی حد تک دلچسپی لیتا ہے۔ بہت جلد وہ بزنس پاکستان میں سیٹل کر لے گا، تبھی میں اپنی پوتی کی شادی کروں گی۔ میری جاننے والی کا پوتا ہے۔ دادی نے ایک ہی سانس میں ساری ڈیٹیل دے دی تھی۔ علینا پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اسے عجیب بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی بے ساختہ سامنے کھڑے عارض پر
جا کر جم گئی تھیں۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنی نظروں کے زاویے کو تبدیل کیا تھا۔ شاید میری قسمت ہی یہی ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تائی جان بھی مطمئن ہو کے اب اس عورت کے سامنے اپنی بیٹی نازیہ کی تعریف کرنے لگی تھی۔ نازیہ کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اپنے موبائل پر اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ حال میں موجود سب لوگوں کی نظریں علینا پر ہی جمی ہوئی تھیں، حالانکہ اس نے نہ تو کوئی خاص تیاری کی ہوئی تھی اور نہ ہی میک اپ کر کے آئی تھی۔ کپڑے بھی اس نے سادہ سے ہی پہنے ہوئے تھے۔ آریز نے جب اس پر ایک لڑکے کی نظروں کی تپش محسوس کی تو علینا کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا ہوا تھا۔ جس انداز میں اس نے لڑکے کو گھورا تھا وہ لڑکا سٹ پٹا کر سائڈ پر ہو گیا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق ہے، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا زہرخند لہجے میں بولا تھا۔ علینا کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور سوالیہ انداز میں آریز کی طرف دیکھا۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو علینا نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ معاملات تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ میں ان معاملات کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے ان معاملات کو جاننے میں کوئی خاص دلچسپی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ صرف آپ کی سوچ ہے، یہ میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ آریز نے وہاں پہ موجود کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا سائڈ پر لے کر چلا گیا۔ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں بہت جلد پوری دنیا کے سامنے تمہیں تمہارا کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کروں گا، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ دانت پیستے وہ پھر سے اس کے بازو کو مضبوطی سے دبوچے کھڑا تھا۔ مجھ سے دور ہو کر بات کریں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے اس قدر نزدیک آئیں۔ علینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ وہ ظالم انسان پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ اس کو ہلانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس کی اس کوشش پر آریز کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی جو کہ فی الحال علینا کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ اب اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ ابھی تو دادی جان سے اس نے اس شخص کے بارے میں بھی پوچھنا تھا جس کے ساتھ اس کی منگنی طے ہوئی تھی، اور آج جو کچھ آریز نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی بار بار اس کے مائنڈ میں گھوم رہا تھا۔ تو آریز نے تعلقات اچھی کرنے کی تو امید بچتی ہی نہیں تھی۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ باہر فنکشن چل رہا ہے۔ تائی جان نے دونوں کو سائڈ پر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے تن فن کرتی وہاں پر پہنچ گئی۔ آریز ماں پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ تم جتنی بھی کوششیں کر لو میرے بیٹے کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی ہو، تائی نے اسے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اسے اپنے قابو میں کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، میرا نصیب بہت اچھا ہوگا، یہ کہہ کر ان کے کندھے سے کندھا ملاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ارے دیکھو تو اس لڑکی کے نخرے تو دیکھو، ایک بزنس مین کا رشتہ کے آگے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے اس کی بڑے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ اگر میں نے اسے ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ نہ بیاہا تو میرا نام بھی فرزانہ نہیں ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا اور پھر بھرے انداز میں مسکرا دی تھی۔ علینا جب 5 سال کے تھے تبھی اس کی ماں نے اسے چھوڑ کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی تھی۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے باپ بھی انتقال کر گئے۔ اب علینا 21 سال کی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک اس کی ماں نے پلٹ کر خبر نہیں لی تھی اور نہ ہی اسے یہ پتہ تھا کہ فی الحال اس کی ماں کہاں پر ہے، کیا کر رہی ہے۔ اکثر ہی اسے اپنی ماں کے حوالے سے تانے بھی ملتے تھے مگر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا کیونکہ جو بھی تھا وہ کسی نہ کسی حد تک سچ پر مبنی تھا۔ اسی وجہ سے خاندان کے بہت سے لوگوں سے نفرت کا اظہار بھی کرتے تھے مگر ان کو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ آریز کی نفرت کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ کسی ایسی عورت کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا
جس نے اس کے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ اسے وہ وقت اچھے طریقے سے یاد تھا جب آنٹی شمائلہ نے اس کے چچا جان کو دھوکہ دیا تھا اور ان کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے چچا بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی سگی بیٹی سے بھی دور ہو گئے تھے، اپنی سگی بیٹی کو بھی دھتکارنے لگے تھے، اور تب آریز کو اپنے پیارے چچا کے برے حال کی وجہ سے اپنی چچی اور ان کی بیٹی سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ان کی بیٹی بھی جوانی میں وہی کرے گی جو کہ اس کی ماں کاٹ چکی ہے، لیکن دادی جان نے اس دوران اپنی پوتی کا بہت ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے سب لوگوں کی زبانیں بند کر دی تھیں اور ہر کسی کو دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی میری پوتی کا کردار پر بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس گھر سے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں کی زبانیں تو بند ہو گئی تھیں، مگر وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے ایکشن سے علینا کو باور کروا دیتے تھے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کی اس حویلی میں کیا جگہ ہے۔ کبھی کبھار تم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی تھیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر رونے بیٹھ جاتی تھیں، اور کبھی کبھار وہ خود کو سنبھال لیتی تھیں۔ اب جب کہ گھر میں اس کی شادی کی بات شروع ہو گئی تھی تو تائی جان کے بے قرار دل کو بھی قرار آ گیا تھا کہ ان کا بیٹا اسے شادی کرنے سے بچ گیا ہے۔ دوسری طرف آریز کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ دادی جان کے کمرے میں پہنچ گیا جبکہ علینا صاحبہ آریز صاحب کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں آئے تھے، کچھ ہی دنوں میں ان کے مڈ سٹارٹ ہونے والے تھے۔ آج ہی صبح آریز نے کلاس میں بات کی تھی کہ وہ ان کا پیپر بنا چکا ہے۔ باقی کلاس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ آریز کی کزن ہے، اسی وجہ سے سب نے اس کی منتیں کی تھیں کہ خدا کا واسطہ ہے کسی طرح سے پیپر کا پتہ لگوا لو۔ سر نے وہ پیپر اپنے لیپ ٹاپ میں بنایا ہوگا۔ اب وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کا لیپ ٹاپ چیک کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ دادی جان، آپ نے کیا سوچ کر اس کی پرائی برادری میں منگنی کر دی؟ آپ کو کم سے کم ہم سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا۔ تم ہو کون جو میں تم سے مشورہ لیتی؟ تم تو اسے اپنی کزن ہی تسلیم نہیں کرتے ہو۔ دادی نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ میں نے وہ باتیں غصے میں کہی تھیں۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ دادی جان چاہتی تھی کہ ان کی پوتی علینا سے نکاح کر لیں، لیکن جب انہوں نے آریز سے اس بارے میں بات کی تب وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس 2 ٹکے کی معمولی سی لڑکی سے شادی کروں گا جس کی ماں کا کردار سب لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے، جس کی ماں بد کردار تھی؟ اس کی بیٹی کیسے با کردار ہو سکتی ہے؟ اس وقت اس نے بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس قدر سخت الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ دادی جان تو اپنے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنے اندر اس قدر نفرت لے کر بیٹھا ہوئے ہیں۔ اس دن دادی جان بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دوبارہ انہوں نے یہ قصہ نہیں چھیڑا۔ تھوڑا جب انہوں نے اس کی منگنی کا اعلان کیا تو آریز فوراً سے ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ نہ تو وہ چھوٹی سی لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اس کا نکاح کسی اور سے کروانے کی اجازت دے رہا تھا۔ دادی نے اسے ٹال کے کمرے سے بھیج دیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر محترمہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ اپنے ہاتھ باندھ کر اس کو کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مل گیا پیپر؟ وہ جانتا تھا کہ محترمہ یہاں پر کس مقصد کے تحت آئی ہیں۔ نہیں یار، ابھی کہاں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر کچھ یاد آنے پر بے بسی سے اپنی زبان اپنے دانتوں میں داب لی تھی۔ خوف سے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چلتا ہوں اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ کام کر کے آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں پر ہے چائے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ میں کچن میں ہی بھول کر آ گئی ہوں، میں بھی آپ کے لیے بنا کے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔
اب کی بار محترمہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اسے شدت سے اپنے اوپر غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اپنی کلاس فیلوں کی باتوں میں آ کر اس طرح کے جذبات قدمیں اٹھانے کی، جبکہ اسے پتہ بھی تھا کہ وہ انسان چڑھتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، وہ اسے بھی پکڑ ہی لے گا۔ پھر بھی اس نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی۔ وہ ذرا سا اس کے قریب ہوا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، آریز نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اب وہ اس کی گرفت میں کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ابھی تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑے تھے جب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس نے منمناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو پھر یہ حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں ہر بار مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں جو میں نہیں دکھانا چاہتا؟ اس سے پہلے کہ علینا کو جواب دیتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور طائی جان کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ آریز نے اسے جلدی سے چھوڑا تو وہ بھی بھاگتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سب کچھ کیا تھا آریز بیٹا؟ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارے بےحد نزدیک تھی۔ میں اس کا کیا مطلب لوں؟ مجھے بتاؤں۔ آپ کو کوئی بھی مطلب لینے کی ضرورت نہیں ہے امی جان۔ وہ بیزاریوں سے گوا ہوا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ طائی جان نے وہیں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ علینا ایک بار پھر سے اپنی یونیورسٹی کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی آفت آنے والی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ سب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ علینا بھی اپنے کمرے میں بیٹھی کالج کا کام کر رہی تھی، جبکہ اس کی باقی کزنیں فیملی ایونٹ پر گئی تھیں۔ علینا کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو چوکیدار کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور اسے خباثت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ چیخو، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، اور مجھے اسی چیز کے ہی پیسے ملے ہیں۔ جیسے علینا نے چیخیں ماری، کمرے کا دروازہ کھلا اور طائی جان کمرے میں داخل ہو گئی۔ آتے ہی انہوں نے علینا کو زور سے تھپڑ مارا اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی باہر لے کر چلی گئی۔ جب آریز کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ قابو سے بھی باہر ہو گیا تھا۔ دادی جان نے اپنی پوتی کو بچانے کی کوشش کی، مگر طائی جان نے انہیں بھی آنکھیں دکھا کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے اور اب اچھی طرح سے جانتے کہ آدھی رات کے وقت لڑکا لڑکی کا ایک کمرے میں ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بے دردی سے اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہا۔ علینا دادی جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اسے اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا، یہ زبردستی آ گیا تھا۔ آریز نے بے یقینی سے علینا کو گھورا، تیزی سے آگے بڑھا۔ علینا کو لگ رہا تھا وہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن جب اس نے آریز کے منہ سے اپنے لیے بدکردار عورت کا لفظ سنا تو وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ طائی جان اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ دادی جان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر اس بار تایا جان نے دادی جان کو بھی چپ کروا دیا۔ خون نے آخر اپنا سر دکھا ہی دیا۔ تایا جان کے لہجے میں بھی حقارت تھی۔ ڈرائیور کے بیٹے کو تائی نے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا تھا۔ اب آریز نے اپنے آدمیوں کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا تھا تاکہ وہ اسے لائیں۔ تایا جان نے وہیں پر کھڑے کھڑے علینا اور اس لڑکے کے نکاح کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ یہ سن کر آریز کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ماں کی وجہ سے اس سے بہت بدگمان تھا، لیکن اب وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے، جب اچانک انہیں ایک جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی دی۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ علینا کی ماں شمائلہ کھڑی تھی۔ علینا پہلے تو انہیں پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ کافی عرصے سے اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن دادی ہر بار ہی انہیں روک دیتی تھی۔ اس بار وہ زبردستی چلی آئی تھی۔ علینا بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی، ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس حویلی میں قدم رکھنے کی؟ حارث نے غصہ سے ڈھانٹتے ہوئے کہا، اپنی آواز نیچی رکھو، میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دادی جان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ یہاں پر میری بیٹی کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی تمہاری طرح بد کردار نہ ہوتی تو ہم اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔ تائی نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو۔ شمائلہ بیگم نے درجو لہجے میں کہا تھا، مجھے لگا تھا کہ تمہیں تمہارے عمل کی سزا مل چکی ہوگی، لیکن لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ ابھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ کل کو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو تم بچ نہیں پاؤ گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر چلی گئی تھی۔ وہاں پر ان کی بڑی سی کالی پراڈو کھڑی تھی، کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ آج سے کچھ سال پہلے وہ گھر سے بھاگ ہی رہی تھی، بلکہ انہیں اغوا کیا گیا تھا اور یہ کام رضوانہ بیگم نے کروایا تھا۔ دراصل وہ ان کے شوہر سے اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن شمائلہ بیگم ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رضوانہ بیگم کو لگتا تھا کہ شمائلہ بیگم کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ آسانی سے اپنی بہن کو امجد صاحب کی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ اپنی پہلی بیوی کے چلے جانے کے بعد امجد نے کبھی بھی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ رضوانہ بیگم نے بعد میں 1000 کوششیں کی تھیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد امجد بیگم دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ جہاں تک شمائلہ بیگم کا سوال تھا تو اس رات منادیوں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس وقت تک رضوانہ صاحبہ ان کو پوری حویلی میں بدنام کر چکی تھی۔ بعد میں شمائلہ بیگم نے دادی جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر دادی جان نے بھی انہیں حویلی میں آنے سے منع کر دیا تھا، اور امجد صاحب بھی ان سے بدگمان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے پسندیدہ شوہر کے منہ سے اپنے لیے غلط الفاظ سنے تو وہ دل برداشت نہ ہو گئے، اور پھر مجبور ہو کر انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی۔ ان کا ایک کلاس فیلو تھا جو کہ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی ان کو پسند کرتا تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ پھر سے اکیلی رہ گئی ہے تو اس نے شمائلہ بیگم کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ شمائلہ بیگم نے ان سے شادی کر لی۔ بعد میں ایک بزنس میٹنگ پر ان کی امجد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور امجد صاحب نے فرض کر لیا تھا کہ وہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ شمائلہ بیگم نے بعد میں اپنی بیٹی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکام ہو گئی، اور آج بالآخر ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی۔ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اماں میں بد کرداری ہوں، اس نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ میری جان، میں جانتی ہوں تمہیں مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی رضوانہ تائی، ہاں میں جانتی ہوں، اس نے میرے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا۔ اپنی ماں کی سچائی جاننے کے بعد اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اتنا عرصہ اپنی ماں کے بے گناہ ہونے کے باوجود ان سے نفرت کرتی رہی تھی۔ وہ کتنی بدقسمت تھی۔ ادھر وہ حویلی سے رخصت ہوئی تھی اور ادھر حویلی میں عجیب سی بے چینی کا ماحول بن گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آریز نے اس چوکیدار کے بیٹے کو بھی پکڑ لیا تھا، اور پھر اسے مارنے پیٹنے کے بعد آریز کو یہ راز اشکار ہوا کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں نے کہا تھا۔ چند لوگ تو صدمے سے چور انداز میں اپنے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو گھورتا رہا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اس لڑکے کو اچھا خاصا مارا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا کہ اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اسے لگا کہ اس کے قدم زمین کے ساتھ جم گئے ہیں۔ اس کی ماں اس کی چچی شمائلہ کا مذاق بنا رہی تھی، کیسے انہوں نے جوانی میں اس عورت کی زندگی برباد کی تھی اور انہیں ان کے ساتھ کی زندگی سے ذلیل کر کے باہر نکالا تھا، کیسے انہوں نے اس وقت کو اغوا کر کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھیں، اور پھر اس کے جانے کے بعد انہوں نے اس کی بیٹی کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے خلاف کیا تھا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دادی جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے ساختہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہاں، وہ لینا سے محبت کرتا تھا، وہ لینا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی کل کائنات تھی۔
بچپن سے اس کو چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اس لڑکی کے خلاف اس کے دل میں 1000 بار زہر گھلانے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی دل اس کے خلاف نہ ہو سکا۔ ہاں، کبھی کبھار دماغ کے فیصلے حاوی ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس پر غصہ کر جاتا تھا اور اس کو تکلیف پہنچا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ نفرت نہیں کر پایا تھا۔ اگر کبھی اسے تکلیف پہنچاتا بھی تو بعد میں اس بارے میں گھنٹوں گھنٹوں سوچتا رہتا، خود کو کوستا رہتا، خود کو بھی تکلیفیں دیتا۔ اس نے دادی جان کو ایک ایک لفظ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ دادی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کا جوان پوتا جس کے جذبات کے ساتھ ان کی اپنی ہی سکی ماں نے کھیلا تھا، وہ اس وقت ان کے سامنے ایک ہارا ہوا جواری معلوم ہو رہا تھا جو اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا۔ دادی جان اس کے ساتھ ہی شمائلہ بیگم کے پاس گئی تھیں اور روتے ہوئے اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے لگے۔ رضوانہ بیگم نے بھی بعد میں اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار ان کے بیٹے نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ بس بہت ہو گیا ہے اماں، اب مجھے آپ کی کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل جائیں گے۔ بیٹا، وہ لڑکی واقعی میں بد کردار ہے۔ اماں، دوبارہ سے اس نام سے مت پکارنا، ورنہ میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ وہ لڑکی جیسے بھی ہے مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور بہت جلد میں کس سے نکاح کروں گا۔ یہ باتیں رضوانہ بیگم کے دل پر لگ رہی تھیں، کیونکہ ابھی تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہی تھیں۔ وہ شمائلہ بیگم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی جب بعد میں ان کے بیٹے نے گھر چھوڑ دیا، ان کے شوہر بھی ان سے ناراض ہو گئے، تو انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شمائلہ بیگم کے گھر جا کر اس سے ان کی بیٹی سے معافی مانگی تھی۔ شمائلہ بیگم نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے انہیں معاف کیا تھا اور انہیں اپنے سینے سے بھی لگایا تھا۔ اپنی ماں کی دیکھا دیکھی علینا نے بھی اس عورت کو معاف کر دیا۔ وہ بار بار نوٹ کر رہی تھی کہ آریز کی نگاہیں اس پر ہی جمی ہوئی ہیں، مگر وہ اس سے ناراض تھے جس نے نہ جانے کتنے روپ اپنا کر چھوٹی سی لڑکی کو تنگ کیا تھا۔ کبھی اس کا پروفیسر بن جاتا، کبھی سینئر بن جاتا، کبھی خروس کزن تو کبھی جلاد۔ جب اس کے رشتے کی بات چلی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بعد میں آریز اس کے پاس گیا، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، آپ کو میرے کردار پر یقین نہیں ہے اور میں ایسے مرد سے شادی کر کے پوری زندگی کے لیے اپنے کردار مشکوک نہیں بنا سکتی ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ آریز کے دل پر زور سے گھونسا لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مجھے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر تمہیں فرق نہ پڑتا ہوتا تو تم کبھی بھی فرحاد کو خود سے دور نہ کرتی اور کبھی بھی دادی کے لائے ہوئے رشتے سے انکار نہ کرتی۔ آپ کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے تھے، واہ تمہیں تو بڑی ہمت آ گئی ہے۔ اس کے اس انداز پر ٹھٹک کر بولا تو خائف ہو گئے۔ میں اس وقت تک تمہارے گھر کے چکر لگاتا رہوں گا اور اس وقت تک تم سے پوچھتا رہوں گا جب تک تم راضی نہیں ہو جاتے، اور ساری زندگی ہی لگے رہنا۔ میں اس دوران شادی بھی کر لوں گی، اس نے ہاتھ نچواتے ہوئے کہا، مگر وہ زیادہ عرصے تک اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ آخرکار اس نے بھی گھٹنے ٹیک لیے تھے، کیونکہ آریز واقعی میں شرمندہ تھا اور شمائلہ بیگم نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ وہ شخص ساری زندگی تمہاری عزت کرے گا، ساری زندگی تمہیں اپنی ملکہ بنا کے رکھے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ آریز واقعی بہت زیادہ بدل گیا تھا، ماضی کی ساری تلخیوں کو اس نے محبت کے پانی سے دھو دیا تھا، اور اب ان کی زندگی میں صرف اور صرف سکون تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔